जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जुम्मे का दिन है और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस हफ्ते की और आज की जो बड़ी खबरें हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू भी करेंगे उनसे, तबसरे भी लेंगे और देखेंगे कि चिड़िया जो है उसकी मालूमात किस हद तक वो जमा हुई हैं पिछले चंद दिनों में, और वो आपके साथ फिर शेयर होंगी। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब का अब एक नया मौकफ सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि हुकूमत मुझसे मुज़ाकरात करे, नहीं तो फिर मैं सूबाई असम्बलियां तहलील कर दूंगा। चौधरी परवेज इलाही मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये काफी चेंज है उनकी पोजीशन से जो पिछले 7-8 महीने से उन्होंने ली हुई थी कि नए इंतखाबात हर सूरत में होने चाहिए, फौरी तौर पे होने चाहिए। अब वो मुज़ाकरात पर आ गए हैं। बहरहाल देखते हैं कि पूछेंगे सेठी साहब से कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। और कल मुनीस इलाही ने एक धमाकेदार इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि उनको पंजाब में पीटीआई का साथ देने के लिए खुद जनरल बाजवा साहब ने मशवरा दिया था, और इसी वजह से जो चौधरीज हैं, परवेज इलाही और उनके साहबजादे, वो पीटीआई के साथ जाकर मिल गए थे और अब वो इक़्तिदार में है पंजाब में। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले तो और लोगों के ऊपर ये इल्जाम दिया जा रहा था या और लोगों को इसमें जो है नामजद किया जा रहा था, लेकिन अब खुलकर जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब सामने आए। उन्होंने जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद बड़ी उनकी तारीफ और तौसीफ में एक वीडियो भी जारी की, जो कि पीटीआई और उसकी सोशल मीडिया टीम्स के बिल्कुल बरक्स है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और उधर हामिद मीर जो है उन्होंने भी आज इंकशाफात किए और उन्होंने कहा कि जब तहरीक अदम एतमाद हो रही थी तो एमक्यूएम और बाप जो पार्टीज थी उनको जनरल बाजवा कहे थे कि आप मत साथ छोड़ें इमरान खान का, और वो बल्कि तहरीक अदम एतमाद के लिए मदद करने को तैयार, मदद कर रहे थे वो। और उन्होंने शहबाज शरीफ और जरदारी को भी कहा कि आप ये ना करें तहरीक अदम एतमाद। तो फिर इमरान खान साहब का जो दावा है कि वो कहते हैं कि जी मेरा साथ नहीं दिया और मैंने कहा था कि रोके, उन्होंने नहीं रोका, मीर जाफर और न्यूट्रल ने। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया हुआ था कि वो किसी साइड पर नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है और फौज पीछे हट गई हुई है। तो ये जो नई मालूमात सामने आ रही है, इससे तो यही साबित होता है कि वो वाला मामला नहीं है, बल्कि हस्बे साबिक जो है वो इंटरफेरेंस की जा रही थी सियासी अमूर में। जी सैडी साहब वेलकम। और सबसे पहले तो ये आज की बात करते हैं जो इमरान खान साहब की मुज़ाकरात की जो उन्होंने अब दावत दी है या कॉल दी है, और यकीनन उन्होंने अपना मौकफ भी चेंज कर लिया है। वो तो बड़ी ऑब्वियस बात है, यू टर्न के वो बादशाह हैं। तो एक और सही व्हाट डू यू से, और क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात हो पाएंगे और वाकई में सीरियस है इमरान खान साहब, गवर्नमेंट सीरियस होगी और कोई इस क्राइसिस का हल निकल आएगा? जी, thank you, Raza. I wish I could agree with many of the things you've said today, but I can't. अच्छा ठीक है। बड़ी मजे की गेम शुरू हो गई है एक और। राइट। अच्छा, अब अर्ज ये है कि पहला सवाल आपने किया, मैं उसी का जवाब देता हूँ। जी। खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुझे फेस सेविंग दें ताकि मैं वापस पार्लियामेंट में आके आपके साथ बैठ सकूं और अगली इलेक्शन की बात करूं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, जनरल बाजवा के जरिए और बाकी लोगों के जरिए किसी तरीके के साथ गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के उनकी छुट्टी कराई जाए या उनसे एक नई इलेक्शन जल्दी करवाई जाए। यहाँ तक तो बात सबको पता ही है कि हर किस्म का हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया, और जब वो फेल हो गए तो फिर ये फैसला किया कि अब और क्या रास्ता रह गया है जल्दी इलेक्शन कराने का, क्योंकि बाजवा साहब भी चले गए हैं और फैज साहब भी चले गए हैं और अजहर साहब भी चले गए हैं, और पीछे कौन रह गया है। तो इसलिए अब बेहतर यही है कि वापस चले घर, ड्राइंग बोर्ड पे और बैठ के कुछ और तरीके से ये नई इलेक्शन की बात करवाएं, क्योंकि अब प्रेशर टैक्टिक्स जो थे, जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो कामयाब नहीं हुए और वो फारग भी हो गए हैं, उनको इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। तो अब रह क्या गया, ये आखिरी आपने देखा कि जी लॉन्ग मार्च वापस आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग मार्च विदाउट द इस्टेब्लिशमेंट फुल सपोर्ट वो तो कामयाब नहीं होगी। वो 126 दिन करके उन्होंने देख लिया था, इवन विद द इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट नहीं कर गई थी। तो जब तक निकाला ना जाए तो उस वक्त तक गवर्नमेंट नहीं कर जाती और ना ही तैयार होती है कोई बात मानने के लिए।
تو اب صورت حال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اور کسی طریقے سے پریشر لایا جائے گورنمنٹ کے اوپر، اور اس سلسلے میں انہوں نے اب یہ نئی دھمکی دی ہے کہ جی میں ڈیزالو کر دیتا ہوں اسمبلیز، پروونشل اسمبلیز۔ وہ بیسکلی دھمکی کے دو پہلو ہیں، میں بڑی مختصر بات کروں گا۔ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جی دیکھیے اگر میں سندھ سے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتا ہوں، اور اسلام آباد سے تو میں نے چھوڑا ہی ہوا ہے، تو کوئی 60-61% ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ تو گھر چلے گئے۔ اور تو یہ کیسے پھر حکومت اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ چل سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جی پھر اس لیے کیا وقت آ گیا الیکشن کا، کیونکہ 60% آف ایم این ایز ایم پی ایز ہے نہیں۔ تو یہ ایک سیاسی طور پہ ایک زبردست قسم کا آرگیومنٹ ہے، جو کہ استعمال ہو سکتا ہے عدالتوں کے اندر بھی۔ اگر کسی سٹیج پہ پریشر لانے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک اچھا پیک بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب تیار ہیں اب اور بات کرنے کے لیے، یہی بات ہوئی، یہ کوئی یو ٹرن نہیں ہے، یہ پریشر ٹیکٹک تھا کسی طریقے کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کا۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو گرا دیں کسی طریقے کے ساتھ۔ وہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے، زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم پنجاب حکومت کو گرا دیں اور اپنی حکومت بنا لیں، یا کہ اگر یہ وہ ہم سے نہیں ہوتا تو پھر ہم اس ڈسولوشن کو روکیں گے۔ اب روکنے کے بڑے طریقے ہیں، اور خان صاحب کو بھی پتا ہے، قانون کے جو لوگ ہیں ایکسپرٹس ان کو بھی پتا ہے، اور اگر ڈیزالو کرنے کی کوشش کی تو گورنمنٹ کے پاس بہت سے راستے ہیں جا کے یہ عدالتوں میں یہ لے جائیں گے، اور وہاں 2-3 مہینے کھینچ لیں گے، بیکاز ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر اپیل ان سپریم کورٹ، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو وہ 2-3 مہینے تو وہی گزر جائیں گے۔ اگر فروری مارچ تک یہ عدالتوں میں گھومتے رہے، ڈیزالو ہونی ہے نہیں ہونی، ہونی ہے نہیں ہونی، تو پھر رہ کیا گیا پیچھے ٹائم؟ اگر اس سے اور اس کے دوران اگر گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نیگوسیشن شروع ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان بھی آ گیا ہے۔ مگر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ ایک اور بات آئی تھی کہ دیکھیے 6 ماہ تو ہمیں کم از کم چاہیے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اشارہ یہی تھا کہ جون کے بجٹ کے بعد کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اگر گورنمنٹ اکتوبر کہہ رہی ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں مارچ، تو میں کافی عرصے سے، اب 6 ماہ سے جب سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جون جولائی میں جا کے کوئی نہ کوئی موقع ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے الیکشن ہو سکتی ہے، مگر اس ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پریشر آتا ہے اور خان صاحب لا سکتے ہیں، اس سے جلدی نہیں ہو سکتی۔ تو اب خان صاحب اس گیم پہ اوپر شروع ہو گئے ہیں کہ اب گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع ہو، مگر فیس سیونگ نہیں، ایسے لگے جیسے کہ گورنمنٹ کو انڈر پریشر لا رہے ہیں، اور پریشر وہ پروونسز سے لا رہے ہیں۔ مگر میرا یہ موقف ہے کہ گورنمنٹ انڈر پریشر نہیں آئے گی فرام دا پروونسز، وہ ڈیل کر لے گی ان پروونسز کے معاملے کے ساتھ۔ تو اب خان صاحب نے اسی لیے دونوں ٹریکس کھول دیے، ایک طرف یہ دھمکی اور دوسری طرف یہ کہ ہاں ہم بات کریں ہمارے ساتھ، بات کریں ہمارے ساتھ۔ تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو تو ایک ہی آبجیکٹو ہے، پہلے دن سے ایک آبجیکٹو تھا کہ الیکشن کروائیں جلدی فوراً۔ تو اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر جو ہے، کیا گورنمنٹ بات چیت شروع کرے گی کہ نہیں؟ میرا اپنا یہ موقف یہی رہا ہے کہ بالکل کرے گی۔ وہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ انڈر پریشر ہے، مگر اس لیے کیونکہ ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہو اور اسلام آباد کے اندر ایک اپوزیشن بیٹھی ہو، تاکہ جب ٹرانزیشن کا وقت آئے، گورنمنٹ جب جانی ہے، ڈسولوشن ہونی ہے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بننی ہے۔ اگر وہاں اپوزیشن ہوگی نہیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کہاں سے بنے گی؟ اور اگر بنے گی تو ان کی نیوٹرلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو پہلے دن سے الیکشن جو بھی آگے آئے گی وہ پرابلمٹک ہو جائے گی۔ اور اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ خان صاحب واپس پارلیمنٹ میں آئے، اور کب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں واپس آئے، پارلیمنٹ میں واپس آئے، اور وہ پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو خان صاحب بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں واپس پارلیمنٹ میں جانے کا۔ تو اس لیے یہ باتیں ادھر سے بھی شروع ہو گئی، ادھر سے بھی شروع ہو گئی ہیں، اور ادھر سے خان صاحب نے یہ پریشر بھی ڈالا ہوا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بات نہیں ہوتی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، تو پھر ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس قسم کی ڈیسٹیبلائزیشن کریں گے۔ تو یہ آئی تھنک دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ۔ یو ٹرن بالکل نہیں ہے۔ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالتیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے ہی معاملے طے ہوں گے، اور اب کیونکہ عوامی نیوٹرل ہو گئی ہے،
تو اب عدالتوں کے اوپر سیاسی طور پہ پریشر آئے گا. ایک پریشر آئے گا فرام PDM کہ وہ جو 2 فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ نے, ایک اس کیس میں جو کہ ڈپٹی اسپیکر کا کیس ہے, جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہیڈ آف دا پارٹی کی اہمیت نہیں ہے, پارلیمنٹری لیڈر کی آف دا پارٹی کی اہمیت ہے, اور اس کی بات سنی جائے گی. اور دوسرا یہ جو کہ وہ فیصلہ تھا کہ جی اگر آپ فلو کراسنگ کرتے ہیں تو آپ کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. اب دونوں میں سے یہ ریویو میں گورنمنٹ جائے گی, اور کوشش اس کی یہی ہوگی کہ ان میں سے اگر ایک بھی اوور ٹرن ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کی پوزیشن ٹو کیپچر اس پنجاب پھر اٹ ول بیکم اسٹرانگر. سو دونوں طرف سے یہ کشمکش اب جاری رہے گی, اور آپ دیکھیے گا یہ عدالتوں میں گھومیں گے اور یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے, مگر بیہائنڈ دا سینس آئی نو, مجھے پتا ہے کہ PTI نے اپنے مورے چھوڑ دیے کہ جی نواز شریف سے رابطہ کریں, ادھر رابطہ کریں, ادھر رابطہ کریں, انہیں کہیں ہم سے بات کریں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کبھی ادھر سے شوشہ چھوڑتے ہیں کہ فلانے ایشو کے اوپر بات کر لیتے ہیں, کہیں ادھر سے شوشہ چھوڑتے ہیں کہ فلانے ایشو کے اوپر بات کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ یہ بھی آپ سننے آئے گا آگے آپ کو کہ چلے جی آئیے ہم آ جاتے ہیں پارلیمنٹ واپس, اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے ایک آدھ اس قسم کا قانون جو ہے وہ اگر آپ پاس کرتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. اور وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہوگا. وہ ان کا موقف یہ ہوگا کہ آئیے ہم آ جاتے ہیں پارلیمنٹ, 2 باتیں کرتے ہیں وہاں آ کے. ایک تو یہ کہ ہم بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ الیکشن کب ہوگی, چلے کوئی موقع کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں ہمارا ایک موقف ہے جس کے اوپر ریئل یو ٹرن لیے انہوں نے, وہ یہ ہے کہ آرمی کی نیوٹرلٹی. اب وہ آرمی کی نیوٹرلٹی چاہتے ہیں کیونکہ انہیں فکر ہے کہ شاید اب عاصم منیر صاحب آ گئے, شاید آرمی نیوٹرل نہ رہے, کوئی اور کسی قسم کی اینٹی عمران کوئی کیمپین نہ شروع ہو جائے یا کچھ ہو جائے. اس لیے حالانکہ ایسے ہوگا نہیں, مگر شک تو ہے کیونکہ خود ایسی باتیں کرتے رہے ہیں, تو اس لیے وہ اب یہ کہیں گے کہ چلے آئے, ابھی آئے 1-2 قانون ٹھیک کر لیتے ہیں اور ایک الیکشن ڈیٹ طے کر لیتے ہیں. اس میں قانون کیا ٹھیک کرنا ہے, کوئی نیب کا ہو جائے, کچھ الیکٹرل لاز میں کچھ ہو جائے جا کے مکمکا ہو جائے, اور تیسرا یہ کہ چلیں پھر یہ بھی پاس کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو وہ قانون پاس کیا تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے, وہ بھی آپ ختم کر دیں بات, اب وہ بھی ہم قانون واپس لے لیتے ہیں تاکہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہ ہو. یہ بھی ہمارے ساتھ مل کے بات کر لیں. دس ول بی ایم ڈائریکٹلی ایٹ سینڈنگ اے سگنل ٹو جنرل عاصم منیر کہ آپ نہ یہ سوچیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی, تو ہم ابھی ایک پالیٹکس ایکسٹینشن ختم کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی چالیں اب چلنے والے ہیں یہ, اور چلیں گے. جی بالکل. میں سیٹھی صاحب جو کل مونس نے کہا, سولنگی صاحب اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں پلیز گو ہیڈ. جی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اور جو بیان ہے مونس الہی کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جنرل باجوہ کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں, کیوں ان کے خلاف یہ غداری کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں, انہوں نے تو آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اور آخری وقت پہ بھی جب ہم عمران خان کے پاس آئے تو وہ انہی کے کہنے پہ آئے تھے. تو اور پھر حامد میر نے بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات کی ہے, اس نے وہ تو بلکہ اور آگے گئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ یہ عمران کے پاس گئے تھے جنرل باجوہ کے کہنے پہ, بلکہ جنرل باجوہ نے دباؤ ڈالا تھا MQM اور باپ پارٹی پہ کہ آپ نو کانفیڈنس میں سپورٹ نہ کریں, اور کچھ اس طرح کی دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو اغوا کر لیں گے وغیرہ وغیرہ کریں گے. اور بلکہ وہ ایک قدم اور آگے گئے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ اپنے ادارے کو ایک طرح سے ان کو ایک طرح سے ان کو نظر انداز کرتے اور ان سے چھپا کے انہوں نے آصف زرداری اور شہباز شریف سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہ کریں. اب یہ تو بڑی, اور ابھی تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کو 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں, ابھی تک جنرل باجوہ کی طرف سے, ISPR کی طرف سے, یہاں تک کہ خود PTI کی طرف سے, PTI کی کسی لیڈرشپ کی طرف سے اس کی تردید نہیں آئی.
پلیز ٹھیک ہے، سیٹھی صاحب. میں ایک تو سوال آپ کو پوچھتا ہوں، پھر آپ کو جواب مل جائے گا اس کا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں کس کے حق میں ہو رہی ہیں؟ یہ سولنگی ساری صاحب ہاں ہاں، جی مونس کی بتائیے باتیں نا. جو ہیں نہیں، مونس کی اور باتیں بھی، یہ کس ہاں کے حق میں ہو رہی ہیں بتائیں. یہ جنرل باجوہ صاحب آپ کے ہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حق میں ہو رہی ہیں؟ وہ کیسے؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، نام ہی نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ کا. نام تو باجوہ کیونکہ صاحب کا آ رہا ہے. جی رضا جی جی دیکھیے مونس سے نہیں، تو میں سولنگی صاحب ذرا گھومے نا تو گھماؤں گا سولنگی صاحب کو. اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے یار، چھڈ پر اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بات باجوہ صاحب کی ہو رہی ہے یار. کیا ہو گیا آپ کو؟ نیم اٹ. اچھا آگے آئیے آپ. اس وقت اگر آپ باجوہ صاحب ہوتے تو آپ کو سب سے زیادہ فکر کس کے بارے میں ہوتا؟ سولنگی صاحب. سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی کہ جو بھی گورنمنٹ آج ہے یا جو کل آئے گی وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. اور پی ٹی آئی کی جو گالی گلوچ ہے اور جو پی ٹی آئی کا جو پورا انہوں نے کیمپین 7 مہینے سے رکھی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، کیونکہ اب یوتھی آپ کو پتا نا وہ پڑ گئے تھینک یو مونس کو. رضا، تھینک یو رضا. سولنگی صاحب وہ ڈیولز ایڈوکیٹ کھیلتے کھیلتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ رضا اس وقت باجوہ صاحب کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں خاموشی سے جا رہا ہوں، میری روح ادھر ہی ہوگی مگر میں ویسے خاموشی سے جا رہا ہوں. اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ بیان بھی دیا ہے بڑا سوبر قسم کا دیا ہے. مگر سب سے زیادہ پریشانی باجوہ صاحب کی یہ ہے کہ ان کے اوپر اب اور اٹیک نہ آئے، ان کی فیملی کے اوپر اور اٹیک نہ آئے. وہ صرف سیاسی طور پہ نہیں، دوسرے اور طریقے کے ساتھ بھی بڑی ایکسپوز ہو گئے ہیں اور بہت ولنریبل ہیں اس وقت. جو کہ سوٹ ظاہر ہے نہ ان کو کرتا ہے نہ ان کی فیملی کو کرتا ہے. اور سب سے زیادہ فکر ان کو ادھر سے یہ ہے، نون لیگ نے تو باجوہ صاحب کے خلاف کیا کرنا ہے. نون لیگ نے تو انفیکٹ اگر کسی نے کوئی راستہ کھولا ہے نون لیگ کے لیے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے راستہ کھلا ہے، ہمیں تو نہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، وہ باجوہ صاحب کی طرف سے کھلا ہے نا، جنرل فیض کی طرف سے تو نہیں کھلا. اور عمران خان اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ 6 ماہ سے سال سے وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں جس پہ باجوہ صاحب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ تو ہے نا ایسی بات کہ باجوہ صاحب نے کوئی ایسی گیم کھیلی ہے جس کے ساتھ نون لیگ ان سے اتنی ناراض نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی بڑی ناراض ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہوا کیا ہے. دراصل وہ تو ان کے خیر خواہ تھے اور 1 سال سے عمران خان کو مسلیڈ کیا جا رہا تھا اور خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا، خان صاحب اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، وہ تو رابطے میں تھے. اچھا تو اب عرض یہ ہے، اور میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ اس وقت باجوہ صاحب کو پی ٹی آئی سے ہے. نہ وہ کسی سڑک پہ جا سکتے ہیں، نہ ان کی فیملی ممبر کہیں. اب وہ اگر ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی گو باجوہ گو اور گالی گلوچ. آج تک پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے نواز شریف صاحب کو تو معاف نہیں کیا، مریم کو تو معاف نہیں کیا. ابھی بھی ایون فیلڈ کے باہر پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور کافی وسیفرس قسم پہ ہوتے ہیں. اور تو آپ کا خیال ہے وہ باجوہ صاحب کا پیچھا چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں پی ٹی آئی والے چھوڑیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو کوئی تھریٹ نہیں ہے فرام نون لیگ اور فرام پی ڈی ایم. تھریٹ ہے ان کو اگر فار ہز فیوچر سمپلی ٹو ڈسپیئر، وہ ڈسپیئر پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی ان کو. تو اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ کنوے کیا جائے کہ ایکچولی میں تو آئی واز آلویز آن دا سائڈ آف پی ٹی آئی. تو اس میں سب سے پہلے تو مونس الہی صاحب نے، میں دونوں آپ نے 2 ذکر کیے، میں مونس الہی صاحب کو بتاتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو حامد میر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہاں کیا باتیں ہوئیں، اور کیا وہ ایسے ہی تھا کہ وہ یہ جو حامد میر صاحب سمجھتے ہیں کہ ہوا، یا اس سے کچھ تھوڑی بہت ایسے ویسے بھی کچھ چیز تھی. لیٹ می ایکسپلین. بات یہ ہے جی کہ مونس الہی صاحب نے ذکر حوالہ کیا اس دن کا جس دن صبح چودھری پرویز الہی نے جانا تھا لڈو اور گلاب جامن کھا کے اور
پھول لے کے گئے تھے زرداری صاحب کے پاس, اور صبح کے وقت انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, اور ساری مکمکہ ہو چکا تھا, جیسے منیر الہی صاحب نے اور لوگوں نے بھی ایکسپلین کیا, جاوید چوہدری صاحب نے بھی ایکسپلین کیا. تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہوا اس دن, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس پروگرام پہ بھی, اور آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ کچھ ہوا اس دن صبح 11 بجے کے قریب, جس کی وجہ سے چوہدری پرویز الہی پھر اٹھ کے منیر الہی کے ساتھ چوہدری شجاعت سے کو ناراض کر کے وہ عمران خان کے پاس چلے گئے. اور اس سے بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو کوئی فون کال آئی تھی, اور انہوں نے بھی کوئی فون کال کی تھی. دونوں باتیں صحیح ہیں. منیر الہی صاحب کہتے ہیں انہوں نے 2 فون کالز کی, اور دونوں فون کالز میں انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ بات کی, اور باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سپورٹ کریں عمران خان کو. یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منیر الہی صاحب نے باجوہ صاحب کو فون کیا تھا, اور جیسے منیر الہی صاحب خود تسلیم کرتے ہیں, پہلے فون کال میں باجوہ صاحب نے کہا ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں, آپ جو خود اپنے مفاد میں ہے وہ فیصلہ کریں. جس کی وجہ سے پھر ایک دوسری فون کال کی ضرورت پڑ گئی. وہ کیوں پڑ گئی؟ پہلی فون کال میں باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا, ان مائی ویو اینڈ ان مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ان مائی انفارمیشن, کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کریں. نہیں کہا. وہ کہہ نہیں سکتے تھے, بیکاز انہوں نے اپنے کور کمانڈرز کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے. اور وہ کہہ نہیں سکتے تھے بیکاز ایجنسیاں جو تھیں, جس کے اندر لوگ تھے جو کہ اس میٹنگ میں تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہ ہم مارشل لا لگائیں گے, نہ ہم کسی کی سائڈ لیں گے. تو باجوہ صاحب نے تو وہی کہنا تھا جو کہ انہیں پتا تھا کہنا ہے, بیکاز ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فون کال سٹیپ ہوتی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ اپنا مفاد میں فیصلہ کریں, ہم تو نیوٹرل ہو چکے. چوہدری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ان سے کوئی پازیٹیو قسم کی بات نکالی جائے, مگر انہوں نے بریف بات کی اور آگے سے اس قسم کا جواب دے دیا. اس کے بعد پھر ایک اور فون کال کی بات ہوتی ہے. اب منیر الہی کہتے ہیں کہ چوہدری صاحب نے پھر باجوہ صاحب کو فون کیا, اور باجوہ صاحب نے پھر یہ کہا کہ نہیں آپ عمران خان کی سائڈ میں. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہوا. ہوا کیا تھا کہ چوہدری صاحب کو ایک فون آیا تھا, وہ باجوہ صاحب کا نہیں تھا, وہ کسی اور جرنیل کا تھا, شاید وہ ریٹائرڈ جرنیل کا تھا. اور وہ ریٹائرڈ جرنیل نے, اور ان پہ الزام بھی لگ چکا ہے اور ایشوز بھی ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو تو پتا ہے میں کس کے قریب ہوں, جنرل فیض کے قریب تھے وہ, اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کی سائڈ لیں. یہ میں اوپر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اوپر سے بات آئی ہے. تو کیونکہ وہ بالکل قریب تھے, اور جنرل فیض صاحب نہیں کر سکتے تھے ڈائریکٹ, اور نہ ہی باجوہ صاحب کوئی ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے, تو کسی اور کے ذریعے یہ بات کروائی گئی, اور کہا گیا کہ آپ جائیں عمران کے پاس. آگے سے یہ بھی بات ہوئی کہ بھئی پھر مسئلہ بن جائے گا, کیسے ہم برقرار رکھیں گے, تو انہوں نے کہا اور پیسوں کی ضرورت ہوگی, تو انہوں نے کہا وہ بھی ہو جائے گا, انتظام بھی ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں. تو پھر آن دیٹ بیسس چوہدری پرویز الہی صاحب چلے گئے عمران خان کے پاس, تھنکنگ کہ اوکے ہو گیا اوپر سے. دراصل کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا, انڈائریکٹ رابطہ تھا تھرو اے ریٹائرڈ جنرل. اب اور اس کو منیر الہی نے گول کر دیا اور کہا ہماری باجوہ صاحب سے بات. Actually not true. باجوہ صاحب couldn't take that risk. اچھا اب آپ آئیے, اب کیا باجوہ صاحب کا موقف تھا یا نہیں تھا, I can't say, بٹ یہ ضرور ہے کہ وہاں ایک نئی گیم شروع ہو گئی. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ باجوہ صاحب نہیں, جنرل فیض کر رہے تھے وہ. اب سچویشن یہ ہے کہ یہ تو ایک بات ہوگی, اور چوہدری پرویز الہی چلے گئے عمران خان کے پاس اور جھگڑ کے چوہدری شجاعت کے ساتھ, اور بہت ناراض ہو گئے چوہدری شجاعت, بیکاز اتنی بڑے قسمیں کھائی تھیں, اتنا کچھ کیا تھا, اس کے بعد یہ ہوا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی, اور اگر پرویز الہی صاحب اٹھ کے جا سکتے تھے, یہ اتنی مٹھائیاں کھلا کے اور دعائیں مانگ کے اور آمین 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 آمین, اور لمبی چوڑی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی لمبی چوڑی دعائیں کی تھی اس میٹنگ میں, اس سے پہلی رات کو, تو پھر یہ ایم کیو ایم والے بیچارے کون تھے,
اور یہ بلوچستان والے بیچارے کون تھے؟ اگر ایسی بات تھی تو وہ بھی بھاگے بھاگے آتے عمران خان کے پاس، تو وہ نہیں آئے کیونکہ ان کو کوئی فون کال نہیں گئی اس طریقے سے، کیونکہ وہ تو صرف وہ فون کال کا انتظار کرتے تھے جو انہیں پتا ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ جنرل باجوہ کی ہے۔ یہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی فون کالوں سے وہ نہیں ادھر ادھر ہوتے، حالانکہ تھوڑے ہل گئے تھے، وہ ہو سکتا ہے ان کو بھی گئی ہو، وہ ہل گئے تھے مگر انہوں نے یقین نہیں کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں مونس الائی نے اس وقت ایک انٹرویو کال کر کے اور اس کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی ہے؟ وہ اس لیے کہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ دینا چاہ رہے ہیں، بیکاز عمران خان تو دے نہیں سکتا، تو اب چوہدری پرویز الہی رہ گیا ہے وہ فیس سیونگ دینے کے لیے، اور ان کا کچھ جاتا نہیں ہے، اور وہ بھی مونس کو آگے کی ہے کہ آپ، کیونکہ پھر سوال بہت سے ہو سکتے ہیں نا چوہدری پرویز الہی کو، آپ کو فون کال یہ وہ، ابھی تو مونس کے ذریعے یہ بات ہوئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک ریکویسٹ، میرا اپنا جو خیال ہے کہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے بچایا جائے، تو پہلا فائر جو ہے وہ تو مونس الائی نے کر دیا، اور آپ نے دیکھا اس سے قبل کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک ہدایت دی ہے، اپنی انسٹرکشنز دی ہیں اپنے جو ٹرول کے جوانوں کو، پی ٹی آئی کے جوانوں کو، کہ یار اب فوج کو اٹیک کرنا اور اب کسی کو بھی، کسی افسر کو بھی اٹیک کرنا بند کر دیں۔ سنا ہے واٹس ایپ پہ انہوں نے سرکولیٹ کیا میسج، سرکولیٹ کیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ باجوہ صاحب کو سیف ایگزٹ ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب آئیے آپ حامد میر صاحب کی بات۔ حامد میر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں، مگر آپ بھول گئے جاوید چودھری صاحب نے بھی کچھ اس پہ تفتیش کی، اور کچھ میں نے بھی کی ہوئی ہے، کچھ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ایبسلوٹلی کلیئر ہوں، اور عمران خان بھی ایبسلوٹلی کلیئر ہے اس کے اوپر، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ شروع نہ ہوتا اگر کوئی انڈیکیشن نہ ہوتی فرام جنرل باجوہ کہ آپ کریں، ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں کریں گے۔ اگر جنرل باجوہ چاہتے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس راتوں رات ہو جائے تو وہ اسی وقت کروا سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کروایا، مگر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا اپوزیشن کو کہ آپ نہ کریں، اس لیے اپوزیشن شروع ہو گئی۔ اب اپوزیشن کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے بھی وہی لوگ تھے جن کو انہوں نے اکٹھا کرنا تھا، اور وہ پوچھتے تھے یار اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ تو اب یہ ان کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کی ہیلپ نہیں کر رہی تھی مگر ان کے رکاوٹ بھی نہیں کر رہی تھی، تو دیر لگی۔ آپ کو پتا ہے آخر تک پرویز الہی کو ساتھ لانا ضروری ہو گیا تھا، یہ سارا کچھ ڈسکس ہو گیا، نواز شریف صاحب مان گئے وہ بات جو کبھی انہوں نے آج تک مانی نہیں، تو کوئی تو گرین لائٹ ملی تھی نا پرویز الہی کو کہ آپ بات کریں، اور وہ یہی تھی کہ جی وہ روک نہیں رہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، تو اور ان کو کوئی اشارہ ملا کہ آپ کریں مگر ہم ہیلپ نہیں کریں گے مگر آپ کریں، نتھنگ ٹو اسٹاپ یو۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے، مگر اب وہ رکاوٹ نہیں تھی، تو اس لیے ان کو 3 مہینے لگے سارا کچھ سٹچ اپ کرنے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس فائنلی لانچ ہوا تو وہ اسی لیے لانچ ہوا نا بیکاز چودھری پرویز الہی فائنلی سیٹ کہ میں آ رہا ہوں اور ایم کیو ایم آ رہی، اور آخری سٹیج پہ بھی کوشش کی گئی، کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان اور ان لوگوں کو ملا دیا جائے۔ پھر آپ کو پتا ہے ایک ڈیلیگیشن کراچی بھی بھاگی، تو جس طریقے سے چودھری پرویز الہی کے پاس آئی ادھر بھی بھاگی، بیکاز ان کو بھگانے والے جنرل باجوہ نہیں تھے، وہ جنرل فیض، اور وہ بھی وایا این انڈائریکٹ سورس بٹ نون ٹو بی کلوز ٹو ہم، بیکاز وہ اوپنلی نہیں کر سکتے تھے، بیکاز وہ اپنے کور کمانڈرز کو اور فارمیشن کمانڈرز کو پتا چل جاتا کہ ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، it would have created problems. So arms length transactions ہو رہے تھے اس میں۔ اب سچویشن یہ ہے جی کہ ایم کیو ایم کے اوپر انہوں نے مسترد کر دیا، پرویز الہی واز کریٹیکل اینڈ therefore پرویز الہی صاحب نے آخری وقت پہ انہوں نے بات مان لی اور ادھر بھاگ گئے۔ اب حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ آخری وقت تک جنرل باجوہ کوشش کرتے رہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہو، اور آخری وقت بھی وہ زرداری صاحب اور ان کے پاس گئے کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کریں۔ اب عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ، جو میرا موقف ہے کہ وہ ایک پاؤں ایک کشتی میں تھا اور ایک پاؤں دوسری کشتی میں تھا، ان کا مین پرپس یہ تھا کہ وہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اور بائی دا وے آخری وقت تک جنرل صاحب
کا ये कोशिश रही कि मैं एक्सटेंशन एक और ले लूं, हालांकि कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, 6 महीने के लिए भी अगर एक्सटेंशन और मिल जाती। वो क्यों चाहते थे? इसलिए नहीं कि अब वो अपना और 2 साल 3 साल ऐश करना चाहते थे, नो। उन्हें पता था कि उनकी रेपुटेशन बड़ी खराब हो चुकी है, फौज के अंदर भी बड़ी बेचैनी है इनकी वजह से, इस किस्म की जो हाइब्रिड रिजीम और जो कुछ किया, वो अपना कोई रिकॉर्ड को साफ करना चाहते थे। और वो उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके के साथ एक इलेक्शन हो जाए अब। और उन्होंने, क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त पीडीएम भी यही चाहती थी कि खान साहब डिसॉल्व करें और इलेक्शन करें, डिसॉल्व करें और इलेक्शन करें। बाजवा साहब भी यही चाहते थे कि खान साहब फिर इलेक्शन कॉल कर लें, मगर खान साहब मान नहीं रहे थे। फिर ऑपोजिशन ने कहा फिर हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और आखिरी स्टेज पे पहुंच गए, तो उस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, जो हामिद मीर साहब सही कहते हैं, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन मैं फर्क करता हूँ। शायद वो इसके ऊपर और भी उनको बहुत चीजें पता है, वो फिर और भी शायद वजाहत कर दे। उस वक्त भी जनरल बाजवा ने इमरान को समझाने की कोशिश की कि आप डिसॉल्व कर दो, और इनको आके कहा कि अगर वो डिसॉल्व करता है, तैयार हो जाता है, तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पुल बैक कर लें। उस स्टेज पे इन्होंने सोचा कि नहीं, अब मक्कू पकड़ लिया हमने, अब ये जा नहीं सकता कहीं, अब हम पक्के हो गए, अब हमने अब डिसॉल्व नहीं करवाना, अब हाँ, हमने इसको निकालना है, और निकाल के खुद आके बैठना है, और बैठ के हमने कुछ चीजें ठीक करनी है, फिर हम इलेक्शन कराएंगे। वो और बात है कि बाद में इनसे एक गलती होगी, मगर उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि अगर अब हमने इसको हाथ से छोड़ दिया, तो ये फिर ना कोई और ड्रामा हो जाए, अब हमारे हाथ में है इसको क्रश, अब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना ही करना, हमें पता है ये कामयाब होगा। और ये नर्वस हुआ है, फटक रहा है, विच वॉज द केस। दे हैड अ कास्ट आयरन स्ट्रैटेजी। उस वक्त दे सेड सॉरी सर, हुण तो देर हो गई, हुण इलेक्शन की गल नहीं होनी, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ अनाउंस इलेक्शन, ये नहीं करेगा, इन्हों से कटना है, ताकि ये उसके ऊपर एक मोहर लग जाए, इसको निकाला गया है यहाँ से। ये नहीं कि बड़े हाई, और इसीलिए जाते जाते उसने आखिरी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ मैं डिसॉल्व कर दूं पार्लियामेंट, आपको पता है। जी और जी स्पीकर साहब बिल्कुल, ने, सुप्रीम कोर्ट गया तो मामला। ये गेम हो रही थी, ये नहीं था कि बाजवा साहब जो है वो सिंसियरली कुछ ऐसी चीज चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ना हो। दैट वाज अ बात अलग थी, वो चल रही थी। बाजवा साहब क्यों चाहते थे कि मुझे थोड़ी ये कि इमरान खान उनको अटैक करनी बंद करेगा जब ये मैं कह दूंगा कि लो जी मैंने इलेक्शन कॉल करवा दिया, ही बिकम ए हीरो, ही बिकम ए हीरो, सारी बुराइयां माफ हो जाएंगी, नून लीग भी सही। फारग हो जाएगी, वो भी फारग हो जाएंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे, मैं कहूंगा कि मैंने इलेक्शन करवाई। और देन ऑफ कोर्स मेरे पास 8 महीने हैं, अगले नवंबर तक देखा जाएगा, 7-8 महीने हैं, मैं देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। पर वो हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने बात नहीं मानी, और ये इन्होंने फिर गवर्नमेंट ले ली। और इसलिए अब बाजवा साहब ने पिछले 4-6 माह में बड़ी कोशिश की है, और ये जो प्रपोजल थी, आखिरी प्रपोजल, कि जी किसी तरीके के साथ आर्मी चीफ जो है वो नई गवर्नमेंट लगाए, वो नई गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आए, और इमरान खान साहब ने मदर फादर ऑफ ऑल यू टर्न्स मारी और कहा कि जी 6 माह के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें। ये प्रपोजल खान साहब की थी, क्योंकि ये भी कहीं से आई थी ना, कि मैं इंश्योर करूंगा कि यू विल गेट दिस थिंग। मैंने पहले भी कोशिश की, मगर खान साहब को भी पता था कि बड़ी गड़बड़ तो है यहाँ। फिर ये और कोई चारा नहीं था कि भाई अगर आसिम मुनीर बन जाते हैं तो फिर मसला खराब हो जाएगा खान साहब के लिए। तो वो भी उन्होंने यू टर्न मारी, दिस वाज द यू टर्न। तो वो यू टर्न के बाद फिर आपने देखा क्या हुआ कि पीडीएम वाले तकड़े रहे, उन्होंने कहा नहीं, अब इलेक्शन जो है हम कॉल करेंगे, अब हमने ये मुश्किल फैसले कर लिए हैं, बदनामी हो गई है, अब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे अगर अभी, तो हम उड़ जाएंगे। तो ये हो नहीं सकता, ना ही हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी, बहुत हो गया, अब ये नई गेम में हमने नहीं आना। मैं आपको बता दूं, आखिरी वक्त तक आई मीन इट, जनरल बाजवा ने जो डिस्कशंस की, वो जो आखिरी फेमस कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स थे या तकरीबन सारे थे, वहां मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में आपको कहा था 5 फैसले हुए थे, जिसमें से एक फैसला ये था कि मार्शल लॉ नहीं लगाना। ये धमकी दी जा रही थी बाजवा साहब की तरफ से, इशारे हो रहे थे, और इनके साथ कुछ और भी लोग थे कि करो कोई गल नहीं। तो उन्होंने कहा नो मार्शल लॉ। दूसरा ये न्यूट्रलिटी, बिल्कुल हमने,
اینڈ تھرڈ نو ایکسٹینشن. جس سے بات ہو کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں I don't want an extension. میں تو اناؤنس کر دیا میں نے ایکسٹینشن نہیں دی. اس کے بعد he was not in a position to dictate. اور جو وہ گروپ فوج کے اندر جو پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا فوج کو وہ حاوی ہو گیا تھا. اور یہ لوگ جو فوج کو ابھی بھی اندر رکھنا چاہ رہے تھے they became weak. اینڈ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کو اٹیک کروں کس کو نہ کروں. کبھی وہ ڈرٹی ہیری کو کرتے تھے, کبھی وہ باجوہ کو کرتے تھے اینڈ سو آن, کبھی وہ عاصم منیر کو ٹرولز پڑ جاتے تھے پیچھے اس بیچارے اینڈ سو آن. حالانکہ he kept a hugely dignified silence during this entire process. Hats off to him. کوئی سازش نہیں کی انہوں نے, کوئی لابنگ نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا. مگر نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا, پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ we don't want anyone from the old lot. And therefore they opted for عاصم منیر. میں آپ کو بتا دوں آخری وقت تک دو چیزوں کی لابنگ ہوتی رہی. ایک یہ کہ باجوہ صاحب کی پروٹیکشن کے لیے اور عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے یا جنرل سائر کو بنایا جائے چیف یا جنرل اظہر کو بنایا جائے, اور اگر نہیں تو دوسرے کو, ایک کو وہ کیا جائے دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنایا جائے. یہاں تک کہ آخری وقت یہ بھی کہ اچھا چلو اگر آپ نے انسسٹ کرنا ہے عاصم کے اوپر تو ان کو اوپر بھیج دیں, جنرل سائر کو بنا دیں. مگر پی ڈی ایم نے یہ بات نہیں مانی اور and then they went and did exactly what they did. اور اسی لیے شہباز شریف صاحب بیمار ہو گئے تاکہ کسی کو ملنا نہ پڑے, کوئی آ کے منتے نہ کرے, کوئی آ کے دھمکی نہ دے. میں but I'm telling you, I mean, you know. تو اب عرض یہ ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب کی سخت ضرورت ہے کہ مجھے کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے بچایا جائے. نون لیگ تو کبھی ان کے خلاف کچھ نہیں کہے گی, ان کے یہ وقت ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک دو دفعہ بات کی تھی پہلے, اس کے بعد نہیں انہوں نے کبھی بات کی. وہ اس لیے کیونکہ انہیں پتا تھا باجوہ صاحب ہٹ گئے, دور ہو گئے ہیں فرام پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی والے جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ابھی جو لیٹسٹ موو ہے مونس الائی کی, this is inspired, this is inspired, this is payback time for the good times and this is inspired. جی سولنگی صاحب کا بھی کوشچن ہے, لیکن میں آپ نے جو ابھی سیٹھی صاحب بات کی, میں سولنگی صاحب پہلے میں پوچھ لوں, میں بھول جاؤں گا کیونکہ اس میں آپ جو پہلے آپ نے ذکر کیا جنرل فیض صاحب کا. تو دیکھیے سیٹھی صاحب, اگر میں آپ کی بات کو انٹرپریٹ کروں یا 2 and 2 کو پٹ ٹوگیدر کروں تو اس میں کسی لیول پہ کچھ انسبارڈینیشن کا بھی کچھ گمان ہو رہا ہے. I mean, I'm not saying کہ ہو رہی ہے, but you know, اگر آپ فیکٹس کو جمع کر کے کاغذ پہ لکھے یا ایک سٹوری بنائے تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مطلب پوری طرح سے آرڈرز نہیں مانے جا رہے تھے یا اپنی مرضی بھی ہو رہی تھی. یہ بھی تو ایک بڑی سیریس سچویشن نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے رضا, میں آپ سے ابھی میں نے ذکر کیا, پھر میں کرتا ہوں. باجوہ صاحب دو کشتیوں میں چل رہے تھے. ایک طرف وہ ان کی ریلیشن شپ جنرل فیض واز لائک دس. لوگ پوچھتے تھے کہ اگر یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو جنرل فیض کو کیوں نہیں سائڈ لائن کرتے, تو انہوں نے نہیں کیا, کور میں بھیج دیا. اور بات شروع کیا ہو گئی کہ جنرل باجوہ کے بعد یہ آرمی چیف بن رہے ہیں, یہ تاکہ سب جو ہائی رینکس ہیں وہ سارے ان کی طرف دیکھیں. اس کے بعد پھر اور وہ وہاں سے اپنی کاروائی کرتے رہے ڈائریکٹ. تو اب بات یہ ہے کہ انسبارڈینیشن, اگر جنرل باجوہ جو ہیں وہ سارے نالج میں تھے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں, اسی لیے پھر ان کو پاورفل موو کر دیا, پھر بھی سائڈ لائن نہیں کیا. تو وہ تو جب فائنل شٹ اپ کال آئی فرام ود ان دیٹ لاسٹ بگ کانفرنس, اس کے بعد اٹ بیکیم ڈیفیکلٹ. اس سے پہلے there was no insubordination because the chief was on board playing games. تو اب یہ ہے کہ that is what my answer is to that question. میں یہیں پہ یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. سولنگی صاحب کا سوال لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میں یہ گیمز کے اوپر آپ سے ایک فائنل کامنٹ لوں گا. جی سولنگی صاحب. سیٹھی صاحب, اس پورے سین سیٹر میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مونس بولا ہے باجوہ صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کے لیے مستقبل میں کوئی انشورنس پالیسی خریدنے کے لیے تاکہ پی ٹی آئی ان کے خلاف نہ ہو, لیکن عملاً یہ بات کر کے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ عمران کے پاس جائیں. ایک تو انہوں نے جنرل باجوہ کی جو تقریر تھی کہ جی ہم نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ فلاں سال سے کیا تھا, فروری سے کیا تھا, اور ہم کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, اس کو غلط ثابت کر دیا.
بلکہ ساتھ ہی ایک طرح سے ان کو امپلیکیٹ کر دیا ہے، جس کے لیے وہ خود کہتے آخری تقریر میں کہا کہ جو سیاست میں جو مداخلت تھی وہ غیر آئینی تھی. تو انہوں نے ایک طرح سے ایک انڈائٹ کر لیا ہے جنرل باجوہ کو، بجاتے بچاتے انہوں نے ان کو کٹڑے میں کھڑا کر دیا ہے، تاکہ مستقبل کی کوئی حکومت اگر موجودہ نہیں تو مستقبل کی ان کے خلاف کارروائی کر سکے. سولنگی صاحب، کوئی حکومت کسی آرمی چیف کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، گندا کر سکتی ہے، کارروائی نہیں کر سکتی. اور یہ میں آپ کو آگے کی بات بتا دوں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے نون لیگ کے ساتھ کہ وہ ان کی طرف سے باجوہ صاحب کو اٹیک نہیں کیا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی جاتے جاتے بات ہو گئی تھی کہ ڈونٹ وری سر، وی ول پروٹیکٹ یو. تو اب اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں کچھ کہوں گا. دین آئی ول کمپرومائز مائی سیلف اینڈ ایوری بڈی ایلس. باجوہ صاحب کو نہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، نہ نون لیگ سے خطرہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والا چیپٹر جو ہے اس کو کلوز کیا جائے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی غیر آئینی، اور یہ وہ تو مونس کے کہنے سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ فروری سے پہلے تو ہم کر رہے تھے، تو اب اس میں رہ کیا گیا؟ وہ تو خود تسلیم کر چکے تھے. تو یہ جو اس سٹیج پہ جو مونس نے بات کی ہے، دیٹ از ٹو فیسیلیٹیٹ ہز ایگزٹ کوائٹلی، تاکہ پی ٹی آئی ان کو اٹیک نہ کرے. جی اچھا، تھینک یو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ دو بڑے فرنٹس تو انہوں نے مینج کر لیے تو کیا پی ٹی آئی والا بھی مینج ہو جائے گا سیٹھی صاحب؟ کیونکہ دیکھیں نا، خان صاحب کے لیے تو یہ بڑا گاڈ سینٹ اپرچونٹی ہے اپنی میرا پریشر. خیال ہے خان صاحب بھی اب تھوڑا فارورڈ لکنگ سٹانس لینا چاہ رہے ہیں. ہو گیا نا جو ہونا تھا. اب نتھنگ از ٹو بی گینڈ بائی ابیوزنگ جنرل باجوہ. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. یا تو ہوتا نا کہ جی آپ نئی قیادت جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے اس کو نہ اٹیک کریں. وہ تو یہ ہے کہ کسی فوج کو اٹیک ہی نہیں کرنا آپ نے، نہ اگلا نہ پچھلا. اور سو آئی تھنک خان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ موو آن. اب وہ ہو گیا نا، کیونکہ آفٹر آل باجوہ صاحب نے 3 سال تو ان کی بڑی مدد کی، اور آخر میں بھی وہ کوشش کرتے رہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو اگلی الیکشن وہ کروا دیں گے اور خان صاحب کے لیے راستے کھل جائیں گے. تو یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. تو خان صاحب کا بھی جو غصہ ہے وہ کچھ حد تک بالکل صحیح ہے، اور پھر آخر میں تھوڑی سی ایسی کنفیوژن ہے کہ اب بہتر یہی وہ سمجھیں گے کہ اب جب جنرل باجوہ کو جانے دیں. میں نے کہا نا، وہ 2 کشتیوں میں جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے پاؤں، اس کی وجہ سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ ان کو آج کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے تو نہ، اور فکر جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے. تو اب آگے اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو بالکل نیوٹرل رہے گی، اور اب خان صاحب کو ڈائریکٹ نیگوسیشن کرنی پڑے گی ود دا گورنمنٹ. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوں گی، سونر اور لیٹر یہ نیگوسیشن ہوں گی، اور سونر اور لیٹر کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہوگی اباؤٹ دا نیو الیکشن. وہ خان صاحب کے مطابق نہیں ہوگی، شاید وہ پی ڈی ایم کے مطابق بھی نہ ہو، شاید کوئی درمیانہ راستہ مل جائے، اور عدالتوں کا اس میں انٹرسٹنگ رول ہوگا. جی بالکل. سیٹھی صاحب، ہمارا ٹائم بالکل وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بریف آپ سے کامنٹ لوں. آج افغانستان میں ہمارے ڈپلومیٹ جو ہیں ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا ہے، ٹی ٹی پی کے آپ اس کو بھی آبزرو کر رہے ہیں آپ نے، اور بھی 24 کے اوپر بھی میں نے سنا آپ نے اس کے اوپر ساری باتیں کی. تو ایک مختصراً یہ بات بتائیے کہ ادھر وہاں پہ معاملات کدھر جا رہے ہیں، اور ادھر ہماری اب اسٹیبلشمنٹ اس پہ فوکس کر پائے گی؟ کیونکہ ابھی جو پچھلے 40 منٹ میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1 سال سے 1.5 سال سے تو وہ تو اس میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بات کرنی ہے اس سے بات کرنی ہے. سو ایٹ لیسٹ they will be able to concentrate on the real issues that Pakistan faces, you know. دیکھیے، جیسے جنرل فیض گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ طالبان جو ہے وہ اب ایک پرانے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ آ گئے ہیں، اور سیز فائر وغیرہ فارغ ہو گئی. پہلے جنرل فیض ہینڈل کر رہے تھے اس چیز کو، مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے وعدے کیے تھے کیا نہیں کیے. طالبان کے مطابق جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. اب جنرل عاصم خود میرا خیال ہے ڈیل کریں گے. ہی از بین ہیڈ آف ایم آئی اینڈ آئی ایس آئی، اور میرا خیال ہے جی اپوائنٹمنٹ آف دا نیکسٹ کور کمانڈر پشاور ول بی ویری امپورٹنٹ. اور مذاکرات پھر کوشش کی جائے گی کہ ہوں، مگر
اب میرا خیال ہے اٹ ول بی مور لائک ٹاک فائٹ. پہلے یہ تھا کہ چلو لڑائی نہیں کرتے, باتیں کرتے ہیں, باتوں کے ساتھ مسئلہ نہیں حل ہونا, لڑنا تو پڑے گا. اور میرا خیال ہے یہ جو ساری وڈرال ہو رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی, ملٹری کی فرام پالیٹکس, اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنل سیکورٹی تھریٹ اتنی خطرناک ہے اب, اٹ کین ڈیریل یور اکانومی, اٹ کین ڈیریل ایوری تھنگ. تو اس کو اب ٹیکل کرنا ہے, اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اب توجہ دی جائے گی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. اس کے لیے بجٹ بھی مانگیں گے وہ, میرا خیال ہے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے آلریڈی میٹنگ کر لی ہے کہ اب ہمیں اور بھی پیسے چاہیے ہوں گے, بیکاز اب جنگ چھڑنے والی ہے. وی آر گوئنگ ٹو گو آفٹر دم اگین. یہ دس وڈ بی دا تھرڈ راؤنڈ. پہلا راؤنڈ آپ کو پتا ہے جنرل پاشا نے کیا تھا سوات کے اندر 2007-8 میں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2014 کے بعد آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک راؤنڈ ہوا, بہت طویل قسم کی جنگ تھی, بڑی قربانیاں دی پاکستان کی فوج نے, مگر فائنلی دے تھرو دم آؤٹ. اب سچویشن یہ ہے کہ وی آر انٹرنگ دا تھرڈ وار, اینڈ اس وار کے اندر اب نئے ایشوز بھی ڈسکس ہوں گے اندر انٹرنلی. ایک یہ کہ طالبان کی جو افغانستان حکومت ہے اس کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے, دوسرا یہ کہ امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے ان دس کانٹیکسٹ, اور تیسرا یہ کہ کیا کسی قسم کی کائنیٹک ایکٹیویٹی اکراس دا بارڈر ہوگی ٹو فار پریمپٹیو میجرز اور ناٹ. آل ول بی ویری امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے پھر یہ ٹاک اور فائٹ ہوگی, پھر ٹاک پھر دا ٹاک ول بگن اگین. بٹ انلیس آپ ڈیگریڈ نہیں کرتے جب تک ٹی ٹی پی کو, اس وقت تک آپ بات نہیں کر سکتے. وہ پھر جتنے نا موٹے پل گئے. سو آئی تھنک وی آر ان فار ڈیفیکلٹ ایئر. جی بالکل بالکل, میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں اور یہ بات بھی پہنچائیں کہ کتنا اہم اس وقت پاکستان کو چیلنج, اتنے سنگین قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ بارڈرز پہ ایریاز پہ ایمرج کر گئے, بلکہ ہمارے سامنے پھر وہ پلے آؤٹ ہو رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ رہی ہے, خصوصاً اس سال میں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو پالیسی اب وہ انہوں نے اعلان کیا ہے اس پہ رہیں, اس پہ ٹوٹلی عمل کریں 100%. اور یہ سیاست کا کام ہے, یہ چھوٹے سیاستدانوں پہ پارلیمنٹ میں جائیں, لڑیں, جو مرضی کریں, بٹ یہ جو جنرلز کی انوالومنٹ ہے یہ بند ہونی چاہیے. اور جو بھی سیاست فیصلہ کرنا ہے اباؤٹ طالبان وہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. اس کے اوپر عمران خان اینڈ شہباز شریف اینڈ جنرل آصف منیر مسٹ بی آن دا سیم پیج. عوام کو ساتھ لے کے آپ کریں جو کچھ آپ نے کرنا ہے, بیکاز اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ طالبان. جی اٹ از ناٹ, یہ صرف پاکستانی طالبان کے بارے میں نہیں ہے ایشو. یہ ایشو افغانستان پاکستان ہے, یہ ایشو انڈیا پاکستان ہے, یہ ایشو پاکستان امریکہ ہے. اس کے اوپر کسی وقت پھر ڈیبیٹ بات کریں. آپ کو پتا ہے نا جو آج اٹیک ہوا ہے کابل میں؟ جی مجھے پتا ہے, جی بالکل پتا ہے. اور یہ اور آپ دیکھیں گے, اب دیکھیں نا انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک آپ کو کر دیا ہے آن یور ایمبیسی. تو یہ تو اب بالکل اب چھڑ گئی ہے یہ بات. اب فوکس سے آپ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر کرنا پڑے گا, ناٹ آن پالیٹکس. بالکل. اگر یہ ہاتھ سے خراب نکل جاتی ہے بات تو آپ اکنامک ریوائول نہیں ہونی ہے تھے, میں آپ کو بتا دوں. بالکل جی بالکل. اکنامک ریوائول از ڈیپینڈنٹ آن انٹرنل سیکورٹی, political stabilization and certainty. تو political stability اس وقت ہے نہیں, internal security خراب ہو رہی ہے. سو ایک سائڈ کو تو اب انٹرنل سیکورٹی کی طرف دیکھنا پڑے گا, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور دوسری سائڈ جو ہے سیاستدانوں کو ان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. بالکل جی, ٹائم فار ایوری ون ٹو ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. سیٹھی صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس, ہولنگی صاحب تھینک یو فار بینگ ہیئر, اور انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. خدا